ऐसी डेवलपमेंट सामने आ रही थी कि रात के दो साइड से पाकिस्तान के ऊपर हमला हो सकता है। पाकिस्तान की फजाइया कल रात बड़ी मुतहरिक और एक्टिव आपको नजर आई। मगरबी साइड पर, मशरकी साइड पर दो फॉर्मेशंस को भेजा गया, लेकिन ज्यादा जो बातें की गई वो ये था कि ये तय था कि काबुल के ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन ऐन मौका पर इस हमले को मौखर क्यों किया गया, इसके वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ऑपरेशन शाबान जारी है बलूचिस्तान के अंदर। रियासत पाकिस्तान का यह आज़म है कि यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा, इंतकाम लिया जाएगा। इन 2 से 3 डेवलपर्स के ऊपर आज के इस व्लॉग पर हमने बात करनी है, तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 11 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको पता है कि कल अफगान तालिबान के एक अहम वजीर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। बाज़ जो अफराद हैं, शख्सियात हैं, इसको बहुत संजीदा भी ले रहे हैं, लेकिन अगर इसको वो गहराई में जाकर देखें तो इसके अंदर एक मज़क्का खेज किस्म का पहलू भी है। लेकिन बहरहाल वो बयान क्या है मिनोन, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसका पूरा एक पस मंज़र है कि ये शख्सियत कौन थी, इन्होंने भारत का कितना दौरा किया है, ये कब भारत के अंदर पहुंचे हैं और किस मकसद के लिए पहुंचे थे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आपको इस फिक्रे की या इस जुमले की गहराई आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये पढ़कर जो मालूमात है आपके सामने रख देता हूं कि ये पूरी खबर है क्या और ये किस तनाजुर में अफगान तालिबान के इस वजीर शख्सियत की तरफ से बयान दिया गया। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के वजीर ज़राअत, आपाशी और लाइव स्टॉक मौलवी अताउल्ला उमरी ये 7 जुलाई 2026 को भारत की सरजमीन पर उतरते हैं और ये उनका पहला दौरा होता है। और ये किस मकसद के लिए आते हैं? ये इस मकसद के लिए आते हैं कि मकामी तौर पर ज़राअत, आपाशी, मालदारी, जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले, बीजों की फराहमी, तहक़ीक़ाती ताउन और ज़री मसनूआत की तिजारत को फ़रोग़ देना बताया गया कि मेरा ये मकसद है। अच्छा, इसके अलावा क्या था कि भारतीय वज़ीर ज़राअत जो शिवराज सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान, इनके साथ इनकी मुलाकात होती है। दोनों फ़रीक़ों ने मुश्तरका वर्किंग जो रिलेशनशिप एक ग्रुप जो है वो कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया कि ठीक है, हम मिलकर ज़राअत के मामले में आगे बढ़ेंगे और जो भारत के पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, फ़न हैं, स्किल्स हैं, वो हम अफ़गानिस्तान को भी देंगे, उनको भी सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे ताकि वो भी अपने मुल्क के अंदर ज़राअत को बेहतर कर सकें। भारत ने गंदम, मकई और आलू के बेहतर बीज, मौसमियाती तब्दीलियों से मुज़ाहमत, फसलें और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की माहिराना खिदमात फराहम करने की पेशकश की। अच्छा, इसके अलावा उमरी ने भारत से जदीद मशीनरी और इसके अलावा तहक़ीक़ाती मराकज़ और सलाहियत साजी के प्रोग्राम्स की दरख्वास्त की। 80% अफगान आबादी ज़राअत और मालदारी पर मुनहसर है, इसलिए जदीद कारी पर जोर दिया गया। उन्होंने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन से भी मुलाकात की और कारोबारी हलकों से सरमायाकारी की अपील की। आपको पता है कि पाकिस्तान पहले ताउन किया करता था अफगानिस्तान के साथ और बड़ी हद तक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ताउन किया करता था, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंदर भी और एग्रीकल्चर के अंदर भी। अब पाकिस्तान की तरफ से तो पाबंदियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ये मेन मकसद है कि भाई आप हमारे इन कंसर्न को दूर कर दीजिए, आप अपनी सरजमीन से मुसल्लह जत्थों का खात्मा कर दीजिए। हम आपके साथ जैसे ताल्लुकात पहले इस्तवार कर रहे थे, जैसा ताउन कर रहे थे, हम वापस भी ऐसा करने के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल वो चीज़ अब नहीं हो रही और अफगान तालिबान अपनी ज़िद से और मुसल्लह जत्थों से, उनकी हिमायत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अब ये भारत के करीब होते हुए नजर आ रहे हैं और वही ताउन, वही चीज़ें जो पाकिस्तान पहले कर रहा था और बड़े सस्ते दामों में कर रहा था, वो अब इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक, इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। ना ही पाकिस्तान को, ना ही किसी और मुल्क को इसके ऊपर कोई मसला होना चाहिए। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिया एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। दोनों ममालिक अगर आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो करें, ये उनका हक़ है। दोनों ममालिक को यह हक़ है कि वो अपने ममालिक की जो तरक्की है उसके लिए जो ज़रूरी उनसे बन सका वो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये कंसर्न ज़रूर होता है कि आप तिजारत और इनकी बिजनेस की आड़ के अंदर कुछ ऐसे अफराद को, उनको मज़ीद आप उनको एंटरटेन ना करें, उनकी सहूलतकारी ना करें जो किसी दूसरे मुल्क के लिए या ख़त्ते के लिए ख़तरनाक हो। और यही कंसर्न पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान और इंडिया की इन बढ़ते ताल्लुकात के ऊपर है, ना कि इस बात के ऊपर है कि वो आपस में एग्रीकल्चर का मुआहिदा कर रहे हैं तो पाकिस्तान को इसके ऊपर कंसर्न होगा। नहीं, पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, अब आ जाइए उस बयान के ऊपर जो बयान दिया है, जिसने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त लतीफ़े छुड़वा के रख दिए हैं। वो बयान क्या है? वो ये कहते हैं कि ये जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर हैं,
یہ جاتے ہیں پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، وہاں کا وزٹ بھی کرتے ہیں، وہاں پر یہ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں اجلاس میں. یہ کہتے ہیں کہ جی دلی میں پی ایچ ڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس اور پریس انٹریکشن میں مولوی عطا اللہ عمری نے کہا کہ بھارت آ کر ایسا محسوس ہوا جیسے میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان ہوں، یہ میرا اپنا ملک لگتا ہے، اجنبی جگہ مجھے نہیں لگتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارا آپ کا ڈی این اے ایک ہے، یعنی کہ افغانستان کے لوگوں کا اور انڈیا کے لوگوں کا ڈی این اے ایک ہے. اب اس کو یہیں تک اس بیان کو رکھتے ہیں، اس کو مزید زیادہ کوریدنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اگر آپ اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیں، سفارتی سطح پر بھی ہر جگہ ہر تناظر میں بھی دیکھیں، تو یہ بیان آپ کو میرا خیال ہے کہ ایک مذہقہ خیز لگتا ہے، یا شاید جو مولوی عطا اللہ عمری ہے وہ اس پورے ماحول کو سمجھ ہی نہیں سکے ہوں گے. لیکن چلیں اگر وہ نہیں سمجھے تو انڈین نے بھی بڑی خوشی کے ساتھ تائید کر دی، ہاں بالکل ہم دونوں ایک ہی ہیں اور ہمارا ڈی این اے بھی ایک ہے. ڈی این اے ایک کس کا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ چیزیں اس کے اندر مزید گہرائی میں جانے کی بہرحال ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کو مولوی عطا اللہ عمری نے مزید ایلیبوریٹ کیا کہ ہماری تاریخ ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے، یعنی کہ انڈیا جو ایک عرصے سے موویز بنا رہا ہے کہ افغانیوں نے آ کر یہاں پر آ کر کیا کچھ کیا، اور مولوی عطا اللہ عمری انڈیا کی سرزمین پر آ کر بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بھائی، میں اور آپ اور ہم الگ ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے یہاں پر بڑوں نے آ کر حکومتیں کی ہیں اور ہم اور آپ تو ہے ہی ایک ہے، ہماری تاریخ بھی ایک ہے، ثقافت بھی ایک ہے. تو پھر ان موویز کا کیا بنے گا جو آپ نے اس کے اوپر بناتے رہے، احمد شاہ ابدالی کے اگینسٹ بناتے رہے، محمود شاہ غزنوی کے اگینسٹ بناتے رہے. بہرحال اس کے اوپر زیادہ ہم نے کوریدنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن اتنا بیان بہت ہے. پاکستان کے بعض حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے بھارت کا افغانستان کا، اور وہ کس طرح سے خطے کی صورتحال کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور مغربی سائڈ سے پاکستان کی مشکلات کو بڑھا رہے ہیں. بہرحال اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، ایسے ثبوت اور ایسے شواہد ریاست پاکستان دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس ہیں، ایسی چیزیں ایسے شواہد ان کے پاس موجود ہیں. لیکن اب ایک اور جو چیز ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ بڑی ایک غیر معمولی چیز بھی ہے، اور وہ ہے کہ بھارتی فوج کے جو سربراہ ہے جنرل دھیرج، ان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، چین کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی. کیا کہتے ہیں بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ 7 جولائی 2026 کو ہی دی ہے، یعنی کہ 7 جولائی 2026 کو افغانستان کے یہ وزیر بھارت کے اندر اترتے ہیں، اور 7 جولائی کو ہی بھارتی فوج کے سربراہ جنرل جو دھیرج ہیں یہ بھی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنی افواج اور اپنے کمانڈ پورے کنٹرول سینٹر کو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور 2.0 اور آپریشن سنو لیپر 2.0 کے لیے مکمل تیاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. ابھی آپریشن سندور 2.0 تو ظاہر ہے آپریشن 1.0 یا 1 جو ناکام ہوا اس کی خفت کو مٹانے کے لیے آپریشن 2 شروع کرنے کی بات کی گئی، اپنی کمانڈ کو کہا گیا کہ بھئی آپ تیار رہیں. لیکن یہ جو دوسرا آپریشن ہے یہ کس کے لیے ہونا ہے؟ یہ چائنا کے لیے ہونا ہے. یہ جو لداخ کی صورتحال بنی اور جو باقی معاملات گلوان ویلی والی اور تمام ان ایریاز کی جو صورتحال بنی تھی، اس کے بعد اب یہ بھارت کے جو جنرل ہے دھیرج جی اپنے آرمیز کو یا اپنے دیگر کمانڈ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہے کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں دو محاذوں کے اوپر لڑنا پڑے، ایک سال لڑنا پڑے، انڈیا کے پاکستان کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی. باقاعدہ انہوں نے ایک پورا جو بیان ہے وہ جاری کیا ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ رکھنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے. بھارت کے یہ جو جرنل ہے یہ کہتے ہیں ٹوگیدر ٹورڈز ایکسیلنس کے عنوان سے ایک خط یہ جاری کرتے ہیں جس میں انہوں نے آپریشنل افادیت، قیادت، ٹیکنالوجی اور اخلاقیات اور قومی اہداف کی حمایت پر اپنے ویژن کو پیش کیا. انہوں نے آفیسرز کو اسپاٹ ریویوز کے ذریعے تیاری کی مسلسل تصدیق کرنے، ساز و سامان، گولہ بارود، لاجسٹک سپورٹ اور انسانی وسائل میں مکمل تیاری یقینی بنانے کی ہدایت کی. آپریشنل تیاری صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں بلکہ لاجسٹک، انسانی عوامل اور مجموعی صلاحیتوں پر محیط ہونی چاہیے. انہوں نے جدید جنگ کے لیے بدلتے منظرنامے کا حوالہ بھی دیا جس میں اے آئی، مشین لرننگ اور ان مین سسٹمز اور نئے ڈومینز شامل ہیں. انہوں نے عملی حل، میدان جنگ کی اور بہترین طریقہ کار کی حفاظت پر بھی زور دیا. آپریشن سنو لیپرڈ 2020 میں مشرقی لداخ میں چینی در اندازی کے جواب میں بھارتی فوج کا ٹیکٹیکل رد عمل تھا. اس میں گلوان ویلی جھڑپ 15 جون 2020 اور اگست 2020 میں اہم بلندیوں جیسے کہ ریزانگ کی بات کی جاتی ہے، دیگر جگہوں کی بات کی جاتی ہے، ان پر قبضہ جو ہے یہ شامل تھا. تو بھارت کی جو جرنیل ہیں نے
یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی فوج کو کہ آپ کو تیاری کرنی چاہیے، ہمیں ہو سکتا ہے کہ دو محاذوں کے اوپر ایک ساتھ لڑنا پڑے۔ اب یہ کیپیسٹی ان کی ہے یا نہیں ہے یہ تو بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپریشن سندور 1 کے اندر کیا نمبرز رہے تو پوری دنیا لکھتی رہی۔ اب وہ چین کے ساتھ بھی ایک ساتھ پاکستان کے ساتھ کچھ اس قسم کا ایڈونچر کرنے کا اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر تو ممکن ہے کہ شاید بھارت نے اپنی کو تیاری کی ہو، کیونکہ حال ہی میں جو ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی رکھی تھی جس میں ہماچل پردیش کی ایک ویلفیئر سوسائٹی تھی، ان کی طرف سے اپنی پولیس اسٹیشن کے اندر ایک درخواست بھی دی گئی تھی کہ ان ایریاز کو بہت تیزی کے ساتھ جو بھارت کی کنٹرول میں آتے ہیں انہیں چائنا تیزی کے ساتھ ہڑپ کر رہا ہے، وہاں پر اپنے ولیجز بنا رہا ہے، تو بھارت کی جو انتظامیہ ہے وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہی ہے؟ تو وہاں پر تو خاموشی تھی، لیکن بھارت کے جنرل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، ہمیں دو محاذوں کے اوپر ایک ساتھ لڑنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تو یہ چیز۔ اچھا، کل رات کو بڑی اہم ڈیولپمنٹس یا انٹرسٹنگ چیزیں یہ غیر معمولی پیش رفت ہمارے سامنے آئی۔ بعض اوپن نیٹر سورس اکاؤنٹس کے مطابق یہ خبریں چلتی رہیں کہ پاکستان نے انڈین سائڈ پر، مشرقی سائڈ کے اوپر بھی اپنی فارمیشنز کو بھیجا، پاکستان کے فائٹر جٹ گئے اور کچھ مغربی سائڈ کے اوپر بھی گئے۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ یہ ایگزیکٹلی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایکچولی بعض اوپن نیٹر سورس اکاؤنٹس کیا رپورٹ کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ گزشتہ رات پاکستان فضائیہ نے ملک کے دونوں اہم سرحدوں پر 2 الگ الگ فارمیشنز میں فضائی نگرانی کی۔ یہ سرگرمیاں دفاعی تیاریوں کا حصہ تھی اور دونوں سرحدوں پر مکمل احتیاط برتی گئی۔ پی اے ایف کے F-16 فائٹر جیٹس کا ایک فارمیشن افغانستان کی سرحد پر تعینات رہا۔ یہ طیارے سرحد کی فضائی حدود کی مؤثر نگرانی کرتے رہے اور کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ بعض اوپن نیٹر سورس اکاؤنٹس کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جدید قسم کے میزائلوں سے، بم وغیرہ سے ان کو لیس کیا گیا تھا اور یہ طے تھا کہ افغانستان کے اوپر حملہ ہونا تھا، لیکن عین موقع کے اوپر اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ کیوں مؤخر کیا گیا، کس کی مداخلت کے بعد مؤخر کیا گیا، یہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی معلومات آ سکیں گی، لیکن بتایا یہ گیا کہ F-16 کو اسی نیت کے ساتھ اڑایا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر گہرائی میں جا کر سٹرائکس کرنی ہے، لیکن عین وقت کے اوپر ان چیزوں کو روکا گیا۔ بھارت سائیڈ کے اوپر بھی کل ہمیں بھارت کے جو فائٹر جیٹ ہیں یہ پاکستان کی سرحد کے بالکل قریب جو ہے یہ پرواز کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بتایا گیا کہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے سرحد کے قریب فضائی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ آئی اے ایف کا ایک فارمیشن جس میں 2 رافال اور ایک سخوئی 30 MKI طیارے شامل تھے سرحد سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پرواز کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں پاکستان فضائیہ نے J-10C اور J-F-17 تھنڈر طیاروں کا فارمیشن BVR بیونڈ ویژول رینج میزائلوں کے ساتھ فضا میں تعینات کر دیا۔ یہ طیارے بھارتی سرحد کی طرف فضائی نگرانی کر رہے تھے اور ضرورت پڑنے پر فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ دونوں جانب سے طیارے فضا میں موجود رہے، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جارحانہ کارروائی یا تصادم نہیں ہوا۔ تمام طیارے اپنی پرواز مکمل کر کے واپس اڈوں پر واپس آ گئے۔ پی اے ایف کی یہ دفاعی حکمت عملی تھی جس کا عملی مظاہرہ ہم نے کل دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ آپ کو ایکٹیو اور متحرک نظر آتی ہے، کیونکہ جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں افغانستان اور انڈیا کی قربت تعلقات بڑھنے کی بات کی جاتی ہے اور بعض جگہوں کے بڑی بات کی جاتی ہے کہ اب ایک سائڈ سے نہیں بلکہ 2 سائڈ سے حملہ ہوگا، تو پاکستان اس کی اپنی تیاری کے عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ بھئی ہم دونوں محاذوں کے اوپر ایکٹیو ہیں، اور کل رات اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی دیکھا گیا۔ پاکستان کے ایک اہم جو سیاستدان ہیں، وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، رانا ثناء اللہ، انہوں نے کل پاکستان کے ایک میڈیا چینل ہم نیوز میں آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ بھارت نے کلعدم BLA اور کلعدم TTP کا آپس میں اتحاد کروا لیا ہے، اور جو بلوچستان کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے اسی کی عکاسی۔ اب یہ وہ بیان دے رہے ہیں اور یہ بیان آپ جا کر دے بھی سکتے ہیں، یوٹیوب کے اندر موجود بھی ہوگا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلعدم BLA جو کہ نظریاتی طور کے اوپر کلعدم TTP سے انتہائی الگ ہے، ان کا کوئی آپس میں لین دین نہیں ہے، لیکن یہ جو اتحاد ہے ان کے بیان کے مطابق یہ بھارت نے کروایا دونوں تنظیموں کا، اور جو بلوچستان کے اندر جو ایگزیکٹلی جو تازہ ترین جو صورتحال ہے یہ آپ کو اسی کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے جو آپریشن شابان ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، اس کی جو متعلق جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آخر میں کہ کیا اپڈیٹس ہمارے سامنے آئی ہیں تازہ ترین اس آپریشن کی۔ بتایا گیا کہ تازہ ترین انٹیلیجنس بنیاد پر کی گئی کارروائیوں کے دوران مزید 9 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں پر پیچیدہ راستوں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی آپریشنز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شابان کے دوران اب تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 52 ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان کو دیگر انٹیلیجنس بنیاد پر کیے گئے آپریشنز میں مجموعی طور پر 88 امن دشمنوں کو ہلاک کیا گیا، 88، اور حکومت اور سیکیورٹی فورسز کا واضح پیغام ہے کہ آخری امن دشمن کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، خبریں ہیں،
تجزیہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، ممکن ہے آپ اس سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی